अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ। एक्चुअली इसकी रिक्वेस्ट काफी दिनों से मुझे आ रही थी। इसका टाइटल है असहाबे कहफ का वाकया और ये डॉक्टर इसरार अहमद जी का है। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है बिकॉज मैं बोला जाता तुम टोटली फ्रेशर हूँ। मैंने कभी भी नहीं सुना है कि ये वाकया क्या है, तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ मिलकर ये असहाबे कहफ का वाकया सुना जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अब यहाँ से असहाबे कहफ की बात शुरू हो रही है, क्योंकि पूछवाया था यहूदियों ने असहाबे कहफ कौन थे। क्या तुम समझते हो कि असहाबल कहफ वर्रक़ीम, रक़ीम जो है उनकी तख्ती थी एक, जिसके ऊपर उनके हालात लिखकर जो उनके एक जो कहफ थी उनकी गार जो थी उसके ऊपर लगा दी गई थी, तो उन्हें असहाबुल कहफ भी कहते हैं, असहाबुल रक़ीम भी कहते हैं। ये दोनों उन्हीं एक ही ग्रोह के नाम है। क्या वो तुम्हारे ख्याल में हमारी बड़ी अजीब आयात में से था? यानी वाक़तन बात तो एक गैर मामूली थी, लेकिन हकीकत में हमारे यहाँ तो हमारी तख्लीक में, हमारी सन्नाई में उससे हजारों गुना ज्यादा अजीब बातें होती हैं। हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं किसी भी दर्जे में। तुम समझते हो कि शायद वो बहुत बड़ी बात है। यह असहाबे कहफ का जो किस्सा है, अब मैं समझता हूँ कि पूरे वसूख के साथ हम कह सकते हैं कि यह किस्सा क्या था। देखिए, जब हजरत मसीह अलैहिस्सलाम आए हैं तो ये पूरा इलाका जो है फिलिस्तीन का, और यहाँ पे जो आपने तबलीग की है, तो ये उस वक्त रोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। अगरचे मकामी तौर पर एक लोकल बादशाह जो था यहूदी वहाँ पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन वो पपेट था। असल में तो हुकूमत जो थी रूमियों की, जो रूमी थे बुत परस्त। और उसके बाद चूंकि इन्होंने बगावत की, हजरत मसीह तो उठा लिए गए सन 30 ईस्वी के आसपास या 33 ईस्वी के आसपास, लेकिन उसके बाद जो है इन यहूदियों ने बगावत की रूमियों के खिलाफ, जिसके नतीजे में सन 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने तो इनकी हुकूमत भी खत्म की और बैतुल मक़दिस को बर्बाद किया, यरूशलेम को तबाह किया, 1,33,000 यहूदियों को कत्ल किया और इनको भेज दिया, निकाल दिया वहां से बाहर। उस वक्त का मामला यह है कि अब कोई इक्के दुक्के जो भी रह जाते थे यहां पर, कोई यहूदी या ईसाई, यहूदियों को तो निकाल दिया, ईसाई रह गए, लेकिन ईसाइयों पर भी बहुत जुल्म होता था। ये मुवाहिद थे, हजरत ईसा के मानने वाले, वो बुत परस्त थे। तो उस जमाने में कहीं बादशाह कोई था, डीसियस या दकियानूस जिसको कहते हैं, उसके जमाने में कुछ जो ईसाई थे हजरत ईसा पर ईमान रखने, आज के ईसाइयों पर क़यास न कीजिए, जो नसारा थे हजरत ईसा को मानने वाले जो मुवाहिदीन थे, उनमें से कुछ नौजवानों की पेशी हुई बादशाह के दरबार में। उन्होंने कहा कि तुम अपने नए दीन से अगर बाज नहीं आओगे, इतने दिन की मोहलत तुम्हें दी जा रही है, तो तुम्हें सूली चढ़ा दिया जाएगा। बस मोहलत दी जा रही है, जाओ और कर लो, सोच लो। उन लोगों ने आकर सोचा कि अब ना तो हमारे लिए यह मुमकिन है कि हम मुकाबला कर सकें, चलो किसी गार में छुप जाते हैं, देखें अल्लाह ताला क्या करता है हमारे लिए। वो एक गार में जाकर छुप गए, और गार में जाकर छुपे हैं तो अल्लाह ने उन्हें वहां पर सुला दिया। मौत ताड़ी नहीं कि सुला दिया। अल्लाह करवट भी बदलवाता रहा, उनके लिए सारा कुछ बंदोबस्त किया, अल्लाह की कुदरत में था। हजरत उज़ैर को 100 बरस के लिए मार दिया था, मौत के बाद उनको दोबारा जिंदा कर दिया। लेकिन यह कि इनका मामला यह है कि इनको वहां पर जो है तकरीबन 300 बरस ये वहां पर पड़े रहे उस गार के अंदर। गार की शक्ल कुछ खास ऐसी थी कि उधर आना जाना लोगों का था ही नहीं। और यह है जो मौजूदा तुर्की के इलाके में शहर एफिसस है एक, उसके आसपास है इस तरह के गार, जैसे एजेंटा के गार हिंदुस्तान के मशहूर हैं, ऐसे ही वहां भी गारों का सिलसिला है। और हैं भी वो ऐसे कि उनके दहाने जो है वो है शिमाल की जानिब, तो धूप उनमें बराह रास्त नहीं जाती। सिर्फ ये कि रिफ्लेक्टेड लाइट तो आती है, लेकिन ये कि बराह रास्त धूप नहीं जाती। तो एक तरह का अंधेरा सा उसके अंदर, ट्वाइलाइट जिसे आप कह लें, वो रहता है सारा दिन। वहां पर ये 300 बरस तक सोते रहे। इस 300 बरस के अरसे में यह हुआ कि रोमन एम्पायर जो है उसने खुद ईसाइयत इख्तियार कर ली। 300 ईस्वी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन जो था एम्परर, वो ईसाई हो गया। अब पूरी एम्पायर जो ईसाई हो गई। अब उसके जमाने में उसके बाद थियोडोसियस है एक, 446 ईस्वी में ये था, उसके जमाने में अल्लाह ताला ने इन लोगों को जगाया 300 बरस के बाद। अब ये समझ रहे हैं कि वही जमाना है, वही कुफार की हुकूमत है, वही मुशरिकीन है। अब इन्होंने डरते डरते अपने किसी एक आदमी से कहा, भाई जाओ ये लेके सिक्का लेकर जाओ चांदी का, और कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, देखना लेकिन इस तरह हो कि हमारा पता ना चल जाए कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। वहां जो गए उन्होंने वो सिक्का पेश किया, कहा ये सिक्का तुम्हारे पास कहां से आया? ये तो बहुत पुराना सिक्का है, तो 400 साल पुराना, 300 साल पुराना सिक्का कहां से ले आए तुम्हें कोई खजाना मिला है?
بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا تو بہت یعنی وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الكهف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما، فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ، صحیح بلا کم و کاسٹ۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر، توحید کے ساتھ ایمان لانے والے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرمایا، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اذ قاموا فقالوا، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلہہ جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہہ اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو۔ فمن ازلم ممن افتری علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا۔ تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں، وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف، تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی۔ اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی۔
وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ وہو المہتد، جو جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے۔ ذات الشمال وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ، اس کو سمجھیے وہ اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا زور سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ لو اطلعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لولیت منہم فرارا ولملیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر رعب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں۔ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا ہے۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، جو اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو، اللہ تمہارا جانتا ہے کتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 2 دن رہے، کیا پتا، ہمیں کیا معلوم۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تو لو یہ چاندی کا سکہ، ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں، تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو إِلَى الْمَدِينَةِ، شہر کی طرف، فَلْيَنظُرْ، وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے، موحد بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے۔ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو اس میں سے کچھ ہمارے لیے راشن لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور دیکھے کہ وہ نرمی کرے، کسی سے جھگڑ نہ پڑے، کہیں کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو ہم تک لوگ پہنچ جائیں، تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کرے۔ یہ وَلْيَتَلَطَّفْ نوٹ کر لیجئے، یہ تعداد حروف کے اعتبار سے قرآن مجید کا نصف ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کا تے نصف اول میں ہے، لام یہ نصف ثانی میں ہے، یہ نصف ہے تعداد حروف، الفاظ نہیں، حروف، الفابیٹس جو ہیں، جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا، آدھے حروف اس کے تا پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور نرمی کا معاملہ رکھے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے، لوگوں کو مطلع کر دے، اس کا ذریعہ بن جائے۔ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ تمہارے اوپر غالب آ گئے اور قابو پا لیا انہوں نے تم پر، يَرْجُمُوكُمْ، یا تو تمہیں رجم کر دیں گے، اب سنسار کر دیں گے، او يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ، یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں، اپنے دین میں وہ واپس لے جائیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ کہ تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے، پھر نہیں پا سکو گے فلاح کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر، یعنی اب وہاں کے لوگوں نے، شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ، ظاہر بات ہے کہ بڑا ایک چرچا ہو گیا ہوگا یہ کون ہے۔ اب اس نے بات بتائی، پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعتاً کہ ان کے حالات، کوئی 7 آدمی ہوتے تھے ایک زمانے میں، اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، کہیں نہیں ملے تھے، پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا، پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیے گئے تھے، وہ تختی کہیں نکلوائی گئی، 300 برس سے زائد پرانی بات تھی، اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا، تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر، لِيَعْلَمُوا، اب اس سے کیا کیا چیزیں واضح ہوئی، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، آتیۃ لا ریب فیہا، وہ آ کر رہے گا۔ اس لیے کہ جب 300 برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اٹھ گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے
کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ۔ وہ تو جا کر اپنی غار کے اندر دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت جو ہے حقیقی موت وارد کر دی۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اذ یتنازعون بینہم امرہم، تو انہوں جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے، ایک عمارت تعمیر کی جائے، معلوم ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو۔ ربہم عالم بہم، ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے۔ قال الذین غلبوا علی امرہم، تو جن لوگوں کی بات مانی گئی، جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے، انہوں نے یہ کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں۔ اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اصحاب کہف اور چوتھا تھا ان کا کتا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا تھا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر ٹامکٹوئیاں ہیں، یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ۔ یہاں قرآن مجید نے صراحت تو نہیں کی، لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے، اس لیے کہ ثلاثۃ رابعہم کلبہم، خمسۃ سادسہم کلبہم، درمیان میں واو نہیں ہے، لیکن سبعۃ وثامنہم کلبہم اس کے اندر جو ہے زور ہے۔ دوسرے یہ کہ جب وہ جاگے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنے دن ہم رہے ہوں گے، پھر جواب میں 3 نے کہا تھا 1 دن، یا اس کا کچھ حصہ، اس لیے کہ 3 سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ قالو جو ہے صیغہ جمع کا ہے، 3 سے کم پر نہیں، 2 ہوتے تو قالا ہوتا۔ اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے کی، وہ بھی کم سے کم 3 تھے، اس لیے کہ وہ بھی قالو کے لفظ کے ساتھ ہے، تو 3 جمع 3 اور ایک پوچھنے والا، وہ 7 بن گئے۔ ویسے یہ کہ گبن کی کتاب میں بھی میں نے آپ کو بتایا 7 سلیپرز، یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کی روایات جو تاریخی چلی آ رہی ہیں، ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر۔ تو دوستوں فائنلی مجھے پتا چل گیا کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا تھا، اور آپ لوگوں کو بھی پتا چل گیا ہوگا کیونکہ آپ لوگ میرے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ تو دوستوں اسرار احمد جی نے بہت ہی ڈیپلی بتایا اصحاب کہف کا قصہ، اور انہوں نے بتایا کہ 7 سلیپرز تھے، مطلب جب اس دور پہ وہاں کا جو راجا تھا جو نہیں مانتا تھا اللہ کو، تو ان کو دربار میں بلا کے وارننگ دیا تھا کہ آپ کو کچھ دنوں کا مہلت دیا جا رہا ہے، اگر آپ نے اس کو ماننا چھوڑا نہیں تو ہم آپ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیں گے۔ ان سے بچنے کے لیے وہ جا کے گفا میں بیٹھ گئے، اور اس گفا میں سب کے سب مطلب سو گئے، ایسا کہ 300 برس تک، مطلب اللہ نے انہیں 300 برس تک سلایا، اور سوتے دوران ان کی کروٹیں مطلب لیفٹ رائٹ کروٹیں بھی بدلے۔ جس طریقے سے وہ گفا پہ کھڑا ہوا تھا گفا کے باہر کے، تاکہ کوئی اندر انٹری نہ کر سکے، یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف سے تھا، نہیں تو کوئی بھی کتا کب تک رک سکتا تھا وہاں پر، 1 ٹائم 2 ٹائم، 1-2 دن رک سکتا تھا، 1-2 گھنٹے رک سکتا تھا، 300 برس تک تھوڑی وہاں پہ رک سکتا تھا، یہ تو اللہ کی کرشمہ تھی۔ اور جیسے کہ کافی لوگ وہاں کے جب لوگوں نے دیکھا مارکیٹ میں سب کچھ کھانے پینے کے لینے کے لیے ان لوگ گئے، چاندی کے سکے، تو لوگ مطلب کس طریقے سے دیکھ رہے تھے کہ مطلب 300 سال پہلے جو سکہ چلی گئی ہے وہ سکہ آپ کہاں سے آیا۔ سب کو تو پہلے یہ لگنے لگا تھا کہ مطلب انہیں کچھ خزانہ مل گیا ہے، لیکن بعد میں تحقیقات کیا گیا اور کس طریقے سے وہاں کے لوگوں نے اس کو یادگار بنانے کے لیے وہاں پر بستی بنائی۔ تو واقعی میں یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا، اور یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ خوبصورت اور نالجبل تھا۔ میں تھینکس کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے مجھے اتنی پیاری ویڈیو پہ سجیسٹ کیا ریئیکشن دینے کے لیے۔ تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ مجھے اگلا ریئیکشن کس پہ دینا ہے، اینڈ میں نے انسٹاگرام کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن پہ ڈال رکھی ہوں، آپ لوگ مجھے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں، اینڈ انسٹاگرام پہ آپ مجھے ڈی ایم کر کے بتا بھی سکتے ہو کہ میں اگلا ویڈیو کا ریئیکشن کس پہ دوں۔ تو دوستوں اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہو تو میرے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریے، اینڈ اگر آپ پرانے ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کریے۔ تو اسی کے ساتھ میں ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں، ملتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ لوگ اپنے اور اپنی فیملی کا دھیان رکھیے۔ جے ہند، جے بھارت۔